अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। यकसा निज़ाम तालीम क्या काबिल अमल है, इसको लेकर पेरेंट्स के बहुत ज़्यादा खदशात हैं। स्कूल्स को इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पूछने हैं। हमारे साथ एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होगा प्रोग्राम के पहले से, में उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद बात करेंगे हुकूमत के जो 3 साल मुकम्मल हुए हैं। ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने क्रेडिट पे जो वो बहुत सारे मनसूबे गिनवा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन बिल्कुल भी उससे मुतमईन नहीं है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अपोजिशन ने भी कर डाली है हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। इस पे प्रोग्राम के दूसरे से बात होगी। आखिर में अफगानिस्तान पर जो सबके अंदाजे गलत हुए, खासतौर पे कुछ भारतीय अंदाजे भी थे जो बड़े वो फ्लॉन्ट कर रहे थे अफगान आर्मी की कैपेबिलिटी के हवाले से। इसके अलावा अमेरिका, उसकी भी तमाम जो तखमीने थे वो गलत साबित हुए। प्रोग्राम के आखिरी से इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज करेंगे यकसा कौमी जैसे अहम इशू से। इस हफ्ते हमने देखा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसको फॉर्मली लॉन्च कर दिया है। इसके बारे में बातें हो रही थी, चहमगोइयाँ हो रही थी, कैसा होगा निसाब, क्या इंप्लीमेंटेशन होगी, बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, क्या इसमें क्रिटिकल थिंकिंग की गुंजाइश है, इसके अंदर जो जेंडर रोल्स हैं उनको कैसे डिफाइन किया जाएगा। इस हफ्ते अब जो है फाइनली इसका ऐलान कर दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। और जो क्वेश्चंस खास तौर पे लोग ये पूछ रहे हैं कि जी जो फंड्स हमने रिक्वायर्ड हैं इस सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो कहाँ से आएंगे, ट्रेनिंग कैसे होगी टीचर्स की। इस निसाब के हवाले से जो कुछ सवालात इनके मंदरजात पे हैं उन पे भी हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और ओवरऑल जो पेरेंट्स की कंसर्न है कि क्या बच्चे इस सिंगल नेशनल करिकुलम से आगे जाएंगे, दुनिया के साथ कम्पीट कर पाएंगे, या हम पीछे की तरफ दोबारा वापस जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। प्रोग्राम में अपनी मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। टेक्निकल एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, बहुत कॉलम्स भी लिख चुकी हैं और इस इशू पर बड़ी गहरी नज़र है उनकी। डॉक्टर मरीम चुगदाई साहिबा हैं, डायरेक्टर हैं नेशनल करिकुलम काउंसिल की, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा सवाल आपसे जो वालिदैन के भी हैं और ऑब्वियसली हमारे भी सवाल हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि तैयारी स्कूलों की नहीं है, किताबें उन तक पहुंची नहीं हैं, ट्रेनिंग हुई नहीं है टीचर्स की। आप लोग बहुत जल्दी नहीं इसका निफाज करें, आपने स्कूलों को, पेरेंट्स को ओवरऑल प्रिपरेशन का टाइम नहीं दिया? जी टाइम ही टाइम है। देखें अभी तो निसाब आया है और इसके बाद अभी पूरा साल है बच्चे ने पढ़ना है। उसके बाद साल बाद जाके इम्तिहान होगा जो स्कूल अपनी लेवल पर लेगा। कोई हुकूमत ने ये नहीं कहा कि साल बाद पूरे पाकिस्तान के तमाम बच्चों का इम्तिहान होगा और जो पास नहीं होगा उसको पता नहीं उसके लिए क्या होंगे इम्प्लिकेशंस। निसाब अब आपने अगर तालीमी इस्लाहात लेकर आनी है तो आप कहीं से एक सिरा पकड़ते हैं और वो सिरा जो बेहतरीन सिरा हो सकता है वो निसाब का हो सकता है, क्योंकि वो आपकी मंजिल का तयन करता है। अभी हमने तमाम स्कूलों को एक गाइडलाइन दी है कि हमारी एस्पिरेशन क्या है, हमारी मंजिल, हमने किस मंजिल तक पहुंचना है। उस पर आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा। मदारिस को बहुत टाइम लगेगा, वो पहली दफ़ा साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ाने लगे हैं। कुछ एलीट स्कूल्स को टाइम लगेगा, उन्होंने उर्दू पे ज़रा ज़्यादा एम्फेसिस करना है। लेकिन ये बात सोचना भी कि हुकूमत चाहती है कि आज हमने सुबह अनाउंस किया तो शाम तक सारे बच्चे एकदम से ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, तो अनरियलिस्टिक है। क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या है? क्योंकि जो वालिदैन से जब मैंने बात की है वो कहते हैं कि स्कूल्स भी घबरा रहे हैं कि पता नहीं कोई हम अपने जो दूसरे कोर्सेज हमने साथ पढ़ाने हैं वो पढ़ाना शुरू करें या ना करें। पब्लिशर्स से किताबें हमारे पास आई नहीं हैं, कुछ जगहों पे किताबें जल्दी पहुंच जाएंगी, कुछ स्कूल जिनकी कैपेबिलिटी है वो ट्रेनिंग करके वो पढ़ाना शुरू कर देंगे निसाब, जिनकी नहीं है वो पीछे रह जाएंगे। तो आप लोग इस पूरे साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कि देखिए बहुत सिंपल है। यकसा कौमी निसाब पहले दिन से और अब फिर एसएनसी की वेबसाइट पर ऑनलाइन मौजूद है, जिसपे सारी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स ग्रेड वाइज, पहली जमात में इस सब्जेक्ट में बच्चे को क्या ABC आनी चाहिए, अलिफ बे आनी चाहिए, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। आप किताब NOC वाली कोई भी इस्तेमाल करें, आप वर्कशीट्स इस्तेमाल करें, आपने बच्चे को वो तसव्वुराती समझ बूझ देनी है। और साल के एंड पे अगर आपका बच्चा, लैंग्वेज का भी शिफ्ट है, कुछ जगहों ने अंग्रेजी, बहुत जगहों ने अंग्रेजी में पहली दफ़ा पढ़ाना है, बाज़ जगहों ने उर्दू में कुछ सब्जेक्ट्स पहली दफ़ा पढ़ाने। अगर टीचर ये असेसमेंट करती है, वो बच्चे का ओरल एग्ज़ाम ले ले, वो बच्चे का अंग्रेजी में फ़िलहाल इम्तिहान ले ले, वो मिक्स में इम्तिहान ले ले,
لیکن وہ پورا اس کا جو اتھارٹی ہے وہ اسکول کے پاس ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے تمام تر اسکول اس نصاب کو دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ ایک اچھا نصاب ہے، اور ہمیں فیڈ بیک دیں اچھا کہ یہ چیز آپ امپروو کریں اور یہ چیز بہت اچھی. سو فیڈ بیک کے اوپر اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے، یعنی کہ اس میں آپ یو آر اوپن ٹو فیڈ بیک، کرٹیسزم آلسو جو کیا بھی جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. بلکہ فیڈ بیک کے بغیر جب تک اساتذہ کے، والدین کے، ایڈمنسٹریٹرز کے، اسکول اونرز اور بچوں کے فیڈ بیک نہیں آئے گا تو کوئی بھی نصاب تو ایک کتابی چیز ہی ہے نا. دس کریکولم از اے لیونگ ڈاکیومنٹ. ہم نے 2006 کے بعد جا کے اب اتنے سالوں بعد نصاب بنائے. دس از ان ایکسیپٹیبل ان دس ورلڈ، ان دس ڈے اینڈ ایج. تو یہ نصاب ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہے جس پہ ہمیں فیڈ بیک بھی چاہیے، اور انشاءاللہ ماڈل آپ ایک دو شاید نشاندہی کریں گی اس کی ویکنیسز کی، میں آپ کو 10 اور اس میں پرابلم بتا سکتی ہوں. لیکن طریقہ کار کیا ہوتا ہے، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ تو کیا یوزلی نصاب دنیا بھر میں ایسے ہی ڈیزائن کیے جاتے ہیں یا کیے جانے چاہیے کہ آپ پہلے ان کو امپلیمنٹ کر دیں، پھر جو غلطیاں ہوں ان کو کریکٹ کرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ ایوولوشنری پروسیس اگر آپ کہیں، یا پہلے آپ اس کو یو شو دیم ٹو سیٹ آف آئیز جو پہلے اچھی طریقے سے یہ طے کر لیں کہ یہ اپروپریٹ ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم فائنلی اس کو تیار ہو کے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. وچ اپروچ از بیٹر؟ ماریہ دیکھیں میرے خیال میں ایک تو پہلے گوئنگ بیک ٹو یور کویسچن کہ یہ جلدی ہے یا نہیں جلدی ہے، دیکھیں اس میں میرا جو اب آہستہ آہستہ وہ اگر آپ سوچیں تو کہنے کو تو یہ 3 سال سے ہی نصاب بنایا جا رہا ہے نا. 2 سال ہم نے کہا کہ ہم نے ایکسپرٹس کے ساتھ مل کر یہ پرائمری اسکول کا کریکولم ترتیب دیا ہے. پھر آخری جو 1 سال ہے، یہ پچھلا سال آپ کو پتہ ہے کہ اس کے تو بکس کی باتیں ہوتی رہی ہیں، پھر اس کے بعد بکس کے ریویوز کی باتیں ہوتی رہی ہیں، پھر یہ سارے NOC کے چکر، اور اب جا کے اسکول کھل گئے ہیں تو یہ امپلیمنٹیشن کی باتیں. سو میرے خیال میں ٹائم ہمارے پاس کافی تھا. میرے خیال میں وہ آپ کی بات دنیا بھر میں مختلف ماڈلز فالو ہوتے ہیں. دنیا بھر میں کچھ جگہوں کے اوپر منیمم اسٹینڈرڈس یا جیسے کور آف کریکولم ہے وہ بھی بنایا جاتا ہے. بہت ساری جگہوں کے اوپر اسکولس کے پاس، اسکول کے لیول، نہ صرف ہمارے پاس تو خیر وہ پروونشل سیٹ اپ ہے، پھر ڈسٹرکٹ لیول کا سیٹ اپ ہے، پھر اسکول کا سیٹ اپ ہے. عام طور پہ ڈیسیجن میکنگ ذرا تھوڑا ہائر لیول کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، کریکولم میکنگ بھی زیادہ تر یا نیشنل لیول کے اوپر یا پروونشل ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. باقی جو بہت آپ کے ایڈوانس جو اسٹرانگر جیسے کہتے ہیں ایجوکیشن سسٹمس کے ساتھ ملک ہیں، وہ تو اپنے اسکولس کے پاس بھی یہ انڈیپینڈنس رکھتے ہیں کہ وہ جو اپنی اسکول کمیونٹیز کے حساب سے بہتر سمجھتے ہیں پڑھانا، وہ ان کے پاس وہ فلیکسیبلٹی ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیا کام، کوئی نئی پالیسی لے کر آتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا پہلے کر لیں، پہلے دیکھ لیں، ٹیچرز کو ٹرین کر لیں اچھی طرح سے. کچھ اسکولوں میں، کچھ ڈسٹرکٹس میں، کچھ صوبوں میں اس کو پائلٹ کر لیں، اپنی چھوٹے لیول پہ آغاز کریں پائلٹ سے مراد، پھر اس کو پھیلائیے، اس کو بہتر بنا لیں. پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ دیکھیں ہم ریزلٹس اتنے اچھے شو کر رہے ہیں. یہ پچھلے کریکولم سے آپ دیکھیں کہ ہمارے لرننگ آؤٹ کمز اگر ماریہ آپ دیکھیں نا پچھلے 20 سال سے چینج نہیں ہوئے. صحیح بات ہے، بڑے عرصے بعد ہم ریویو کر رہے ہیں ہمارے جو لرننگ آؤٹ کمز، ہماری ڈومیسٹک اسیسمنٹس، اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ دس کریکولم اور دیٹ کریکولم، میں اس پہ جا ہی نہیں رہی. ہمارے لرننگ آؤٹ کمز 20 سال سے چینج نہیں ہوئے، اور اس کا وجہ جو سمجھ آتی ہے نا وہ یہی ہے کہ وی ہیو بین فوکسنگ ا لاٹ آن تھنگس جن پہ فوکس کرنا اچھی بات ہے، لیکن ناٹ سو مچ آن تھنگس جس سے میک اور بریک ہوتا ہے لرننگ آؤٹ کمز. جیسے کہ ٹیچر ٹریننگ، جیسے کہ ٹیچر کتنا اسٹرانگ ہے. بیکاز دیکھیں بک آپ جو مرضی بنا دیں، نصاب آپ نے جو مرضی بنا دیں، اس کو جو کہتے ہیں نا اس کو برج اس کے درمیان اور بچے کے درمیان وہ سمجھ کے بچے کو سمجھانے والا، کنوے کرنا. بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، اسکول کے فیکٹرز، گھر کے لیول پہ فیکٹرز، سب افیکٹ کرتے ہیں بچے کی لرننگ کو. لیکن ٹیچرز وہ ایک بڑا جو ایجوکیشنسٹ مریم نے بھی بڑی دفعہ پڑھا ہوگا جملہ اور سنا ہوگا، یور لرننگ یا ٹیچنگ کین ناٹ بی بیٹر دین دا کوالٹی آف یور ٹیچر. صحیح، ٹیچر اگر اچھا نہیں ہے تو پھر آپ جو مرضی کر لیں. اچھا، اس کے اندر کچھ میرے بھی اس میں سوالات ہیں مریم چغتائی صاحبہ. ایک تو یہ کہ مجھے اس میں جو خواتین کی ریپرزنٹیشن کے حوالے سے بھی پیرنٹس نے بھی بہت بات کی، میں نے بھی کچھ کتابیں دیکھی ہیں، اس میں جو آپ خواتین کی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ فار ایگزامپل وہ کسی کی ماں ہے، کوئی نانی بیٹھی ہوئی ہے، کسی پروفیشنل کیپیسٹی میں جو ان میں ڈرائنگز میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں خواتین نہیں ہیں، جبکہ جو آدمی ہیں وہ یا ڈاکٹر ہے یا کوئی کسان ہے، یا وہ اس کے باقاعدہ ایک سوسائٹی میں رول ہے. اس کے علاوہ جو خواتین کے ڈریسز جس طرح سے تصاویر کے اندر بچیوں کو کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی اعتراض یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایک سرٹن طریقے سے وہ ڈریس اپ ہے، لیکن جو باقی اور خواتین ہیں اور لڑکیاں ہیں جو مکمل طور پہ اس طرح پردہ نہیں کرتی، ان کی ریپرزنٹیشن بھی اس میں نہیں ہے کریکولم. دیکھیں میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ہیئر سے پڑھنا چاہیں،
آپ ماڈل ٹیکسٹ بکس خود دیکھیں, آپ نے خود دیکھی ہیں؟ جی وہ تصویر میں نے دیکھی ہے جس میں وہ بچے کی تصویر. ہاں آپ پوری ٹیکسٹ بکس منگا کے دیکھیں. میں سوشل اسٹڈیز کی ماڈل ٹیکسٹ بک میں تھی, میں اس کے بارے میں بات آپ کو فور شور بتا سکتی ہوں. اس میں ایک پورا لیسن ہے, ایک چھوٹی بچی انٹرپرنور بنتی ہے, وہ اپنے باغ میں کنو گرے دیکھتی ہے, وہ جا کے ایک جوس سٹینڈ بناتی ہے. اس بچی نے تو سر پہ نہیں لیا ہوا نقاب حجاب, بعض بچیوں نے لیا ہوا ہے. ہم نے جو اس میں اپنی ہسٹری دکھائی ہے, اس میں وہ اہم شخصیات خواتین کی دکھائی ہیں جو سیاسی لیڈر تھیں, جو ادروائز سوشل ورک کرتی تھیں, ان کی بھی ذکر ہے, ان کا بھی پورا ذکر ہے. البتہ آپ کی بات یہ درست ہے کہ یہ کیا انکوہیرنس ہے کہ بچیوں نے حجاب لیا ہوا ہے اور لڑکوں نے پینٹ سوٹ پہنے ہوئے ہیں. وہ میری بات وہی آتی ہے کہ جب آپ نے ایک بہت بڑی ایک ایکسرسائز سٹارٹ کی ہے, پہلے پالیسی میکنگ میں آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے پروگریس. پرفیکشن نہیں ہوتی, ایک اوور نائٹ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. بہت اچھی بات ہے کہ لوگ انگیج کر رہے ہیں, اس پہ فیڈ بیک دے رہے ہیں, اور وہ فیڈ بیک بہت اہم ہے. اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے, یہ جو تمام فیڈ بیک دیے جا رہے ہیں تاکہ سب پاکستانی بچے بچیوں دونوں کی سب کی اور بہت ضروری بات کہنا چاہوں گی, اس وقت پاکستان میں ایک کے بعد دوسرا واقعہ جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, اس بارے میں دو رائے ہیں ہی نہیں کہ ہمارے نصاب میں عورتوں کو ایک ایکول اور اچھا سٹیٹس دکھایا جائے, عورتوں کو کسی خاص سٹیریوٹائپ میں نہ دکھایا جائے. تو آپ کی حکومت کا دیکھ لیں, عائشہ بھی بیٹھی, میں بھی بیٹھی ہوں, انہوں نے دو پاورفل ویمن ہو بلیو ان دیز ویلیوز ان کو لگایا ہے. عائشہ ایز ایڈوائزر ٹو دا منسٹر اینڈ می ایز دا ڈائریکٹر آف دا نیشنل کریکولم کاؤنسل. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وی آر ویری کمیٹڈ ٹو دیز ویلیوز. اور یہ اس طرح کے نا سلیکٹیو چیزیں نکال کے اس کو پروپیگنڈا کے طور پہ پھیلانا بڑی غلط بات ہے. ٹیک اٹ ایز اے فیڈ بیک کہ اگر کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہماری ریپرزنٹیشن ہمیں نہیں محسوس ہو رہی, تو وہ اس پہ یو کین بلڈ اپون. بالکل ایسے صحیح ہے, لیکن ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ دینا کہ پورے سارے تو وہ کسان اور وہ سب ہیں اور عورتوں کی کوئی میں نے آپ کو بھی بیٹھے ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میں تو ایک کتاب کی ایگزامپل, پلس پورے پاکستان میں ایک کتاب نافذ نہیں ہے. یہ بھی آئیڈیا آیا تھا شروع میں, یہ کنفیوژن پورا پاکستان ایک کتاب پڑھے گا. عائشہ بھی تھی اس کانفرنس میں جو ہوئی تھی. ہم نے ایجوکیشن ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ اگر آپ پورے پاکستان میں ایک کتاب نافذ کر دیں گے, آپ نئی قسم کی انیکوالٹیز کریٹ کریں گے, جو فیڈ بیک حکومت نے ایکسیپٹ کیا. اور اب یہ ماڈل ٹیکسٹ بکس ہیں. آپ کو اگر یہ کتاب نہیں پسند, یہ سوشل ایک سیکٹر ہے آپ کا جو شاید ذرا زیادہ ریلیجیس ہے, ان کو وہ پسند ہے, وہ استعمال کر لیں. آپ آکسفورڈ کی یا کسی اور پبلشر کی یوز کر لیں جس میں اس طرح کا نہیں ہے. I want to build on that. I think مریم کی وہ بات سے میں بالکل اگری کرتی ہوں. دیکھیں وہ ایک چیز تو کہہ دی ہے حکومت نے, میرے خیال میں آپ نے لانچنگ سیریمنی کے اوپر ایک وہ تقریر میں بھی سن لیا ہوگا, شفقت محمود صاحب نے کہا ہے کہ وہ اوپن ٹو کرٹیسزم اور ہم فیڈ بیک لے رہے ہیں اور اس کو اوپن مائنڈیڈلی دیکھ رہے ہیں. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. دیکھیں میں نے the reason I wanted to highlight this is because I've written an article on this respectability. اور دیکھیں جو ہمارے یہ پورے کانٹیکسٹ کے اندر, یہ ہمارے پوری سوسائٹی کے اندر پچھلے کچھ مہینوں کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں نا, لوگ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کنسرن فیل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. سو ماریا ایک چیز مریم نے جیسے اپنی سوشل اسٹڈیز کی کتاب کا ذکر کیا, میں نے کچھ حد تک آڈٹ کیا ہے بکس کو. اچھا ایشو ہے, ٹھیک ہے, ایشو اس لحاظ سے بھی ہے کہ دیکھیں ایک تو بکس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نے ایک کسی سبجیکٹ کے اندر, کیونکہ اس کے اندر بہتر ریویورز اور بہتر آتھرز بیٹھے ہوئے تھے جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے ریپرزنٹیشن, انہوں نے تو ڈال دیا. لیکن اردو کی بک میں آپ پری پرائمری سے 5th تک دیکھیں آپ کو نہیں نظر آئے گا. آپ انگریزی کی بک میں دیکھیں آپ کو نہیں. ڈپینڈ کر رہے اس کتاب کو کون دیکھ رہا ہے, کون ایڈٹ کر رہا ہے, جب ہم ایجوکیشنسٹ اس قسم کی بات کرتے ہیں نا, ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اور بھی بہت لوگ یوز کرتے ہیں ٹوکنزم کا, کہ ٹوکن ریپرزنٹیشن ہمیشہ ایک ایشو ہوتی ہے. ہم مینرز کی بات کرتے ہیں نا کہ یہ آدمیوں کا پینل بٹھا دیا, ایک عورت ڈال دیا آپ نے ٹوکن ریپرزنٹیشن کے لیے, ایک وہ والا ایشو ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے نارملائز کرنی ہوتی ہے نا بچوں کے لیے چیزیں, تو پھر آپ اس کو بار بار دکھاتے ہیں تاکہ بچوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا عورتوں کو ان رولز میں یا ان کپڑوں میں ایکسیپٹیبل ہو جائے, کہ ایک عورت دوپٹے میں بھی نظر آئے گی اینڈ دیٹس فائن, لیکن ماریا میمن بھی نظر آئے گی جس نے دوپٹہ نہیں پہنا ہوگا اینڈ دیٹس فائن ٹو. آپ نے عزت سب کی کرنی ہے. پھر اسی طرح سے مسئلہ وہ جینڈر رولز کا ہے. اگر آپ صرف ایک ون آف پولیس وومن دکھائیں گے نا, دیکھیں ہمارے پاس 2 سال پہلے پہلی آئی جی پولیس بنی تھی شکارپور سندھ سے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس پہلی ایڈیشنل آئی جی بنی ہے جو کہ کرسچن کمیونٹی کی خاتون ہے, بلوچستان سے بلانگ کرتی ہے. ہمارے پاس ہندو کمیونٹی کی پہلی دفعہ ڈی ایس پی بنی ہے, اے ایس آئی بنی ہے. ہمارے پاس بے تحاشا اے ایس پی ویمن ہے. ہمارے پاس ویمن پائلٹس ہیں, فائٹر پائلٹس ہیں, کمرشل پائلٹس ہیں. ہمارے پاس نیوز اینکرز بیٹھی ہوئی ہیں, جرنلسٹ بیٹھی ہوئی ہیں جو جا کے اسپورٹسمین ہیں, کرکٹر ہیں, فٹ بالرز ہیں, جو ابھی کابل میں جا کے ہمارے پاس عائشہ تنظیم اور یہ سب ہماری
Why can't we show these women? اور اس کی کمی ہے آپ کا, اس کو بڑھایا جا سکتا ہے, بہت کمی ہے, اس کو بڑھائیں. اچھا ماریا, ایک آخری بات, سوری, میرے خیال میں ہم 21ویں صدی میں اس چیز کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ ریپرزنٹیشن آہستہ آہستہ آئے گی. آئی ڈونٹ تھنک اٹس اوکے. آئی آلسو تھنک کہ ہم لوگ بہت زیادہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ عورتوں کا رول کیا ہے بکس پہ. ہمیں یہ بھی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ آدمیوں کا کیا رول ہے بکس پہ. آدمی کیوں نہیں گھر کے کام کر رہے؟ آپ کے گھر میں کرتے ہوں گے, میرے گھر میں کرتے ہیں, میرے خیال میں مریم کے باقی لوگوں کے گھروں میں بھی کرتے ہوں گے. یہ جو اگر آپ نے ویلیوز اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنی ہے نا, اس چھوٹی عمر میں انہی ٹیکسٹ بک کے ذریعے آپ انکلکیٹ کریں گے. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ جس طبقے کو آپ ان بکس کے تھرو ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں کے پاس تو ہر قسم کی بک مٹیریل کی وہ ہوتی ہے. تو اگر آپ کو ان بچوں کی بکس اور زیادہ سوچ کے بنانی پڑیں گی کہ اگر ان کے پاس ایکسیس ٹو ادر مٹیریلز یا ادر وہ نہیں ہے ریسورسز, یا دے ڈونٹ سی دوز کائنڈز آف پیپل اراؤنڈ دیم, نہیں ہے ان کا, وہ ہم جیسی خواتین کے ساتھ نہیں بات کر سکتے یا نہیں ہمیں دیکھتے. بکس از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ, دیٹس دیئر ونڈو ٹو دی ورلڈ. ویری فیئر کرٹیسزم, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, بٹ آئی ول آلسو سے کہ یہ ٹیکسٹ بکس میں ویدر اٹ از تھرو ریلیجیس کانٹینٹ یا جنرل ہیومن رائٹس کے کانٹینٹ کے ساتھ, تھرو آؤٹ ایک بہت ڈیپ ایمفیسس ہے انکلوژن کا, along the lines of gender, race, religion, ہر طرح سے پارٹ آف دا کنٹری. تو ایک بہت انکلوسیو اس میں فوکس دیا گیا ہے, اور اس میں انکلوژن میں آف کورس دیکھیے آفٹر آل یہ انسانوں نے بنایا ہے نصاب, انسانوں نے یہ لکھی کتاب. جب بھی کوئی انسان آتا ہے وہ اپنا ایک ورلڈ ویو لے کر آتا ہے. ایکسپرٹس ہیں نا, ایکسپرٹ انسان ہے, ایکسپرٹس بھی ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیر از نو, ہر ایک انسان ایک سبجیکٹو اپنی وہ لے کر آتا ہے. آج آپ ایک جیسے 2006 کا نصاب بنا تھا, اس میں انہوں نے مسلم کا ورڈ سٹیزن سے چینج کر دیا تھا پورے نصاب میں. وہ نصاب آپ کا آن گراؤنڈ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. جب آن گراؤنڈ اس کی کتابیں بنی, انہوں نے کہا یہ ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے. انہوں نے 90s اور 80s کی کتابیں لگا دی جو بہت ایکسٹریمسٹ تھیں, وہی والی دوبارہ جن میں لکھا تھا خاقان ناران کی سڑکیں ابھی بن رہی ہیں, کسی دن ہم وہاں جائیں گے. آپ کہہ رہی کہ بہت زیادہ ہم ڈراسٹک چینج اکٹھے نہیں کر سکتے. میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ایکسپرٹس اس پہ کافی کام ہوا ہے, اور ظاہر ہے آپ نے اور کنسنسس لے کے چلنا ہے, لیکن آپ جہاں بھی سیٹل کریں گے آفٹر آل آپ کو کہیں نہ کہیں اینکرنگ اپنی کرنی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کریں کہ آپ کی بیسک کور ویلیوز ہیں, انکلوژن ہے, جینڈر, آپ اس نے ایکوٹی آپ نے دکھانی ہے, انکلوژن. آپ کوئی ہیٹ کریکولم نہیں بنا سکتے, آپ کوئی ہیٹ سپیچ نہیں کر سکتے, یہ آپ بیس لائن بنا دیں. باقی آپ کی اسپیکٹرم بنتی ہے ریلیجن کی, ٹھیک ہے نا, ہر چیز پہ آپ کی اسپیکٹرم بنتی ہے. تو اس حساب سے عائشہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پبلک اسکولس میں جہاں پر مزید مٹیریلز کی آپشن نہیں ہے, اس اور ریاست کا زیادہ ذمہ داری ہے. بٹ لیٹس ناٹ throw out the good work that has gone in. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کتابیں اگر آپ پہلے کی کتابوں سے کمپیئر کریں جن میں UN چارٹر آف ہیومن رائٹس لکھا ہے, سٹیزن شپ کی بات ہے, ایکوالٹی کی بات ہے, لڑکے میں اور لڑکی میں ایز اے اسکول چائلڈ فرق نہیں کیا گیا. کہ جو ڈسکرپٹیوز ہیں تصویروں کے علاوہ کی میں بات کر رہی ہوں, آپ وہ ماڈل ٹیکسٹ بکس دیکھیں تو صحیح. ٹھیک ہے, اس میں ایک اور پوائنٹ ہے, یہ بھی بڑا اعتراض آیا ہے کہ کیا اس میں کریٹیکل تھنکنگ, ڈفرینس آف اوپینین, ورلڈ ویو کے بارے میں, اور اپنے ملک کے علاوہ جو باہر دنیا بستی ہے اس کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, آپ نے جو آڈٹ کیا اس حوالے سے. اچھا مائی, اس کے اندر 4-5 آپ نے ڈفرینٹ چیزوں کا وہ اس میں ذکر کیا. لیٹ می جسٹ 1-2 چیزیں جو میرے ذہن میں اوپر ہیں ان کو میں پہلے ایڈریس کر دیتی ہوں, پھر مور ٹائم وی کین گو ان ٹو ڈیٹیلس. دیکھیے میرے خیال میں جو کریٹیکل تھنکنگ کی ہم بات کرتے ہیں نا, وہ اٹس ناٹ ایز ایزی ایز اٹس بینگ سیڈ, ان دا سینس کہ دیکھیں کتابیں ایک حد تک آپ اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز لے کر آ سکتے ہیں جس کو آپ کہیں کہ یہ, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹس دا ٹیچر who does that work for you. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کتاب کے اندر کوئی ایسا مٹیریل ڈال دیا ہے جو آپ کا خیال ہے کہ شاید یہ کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کے جاتا ہے, وہ شاید نہیں لے کر جائے گا unless the teacher is prepared to do that in the میچ اپ کرے اس کے ساتھ, وہ میچ اپ کرے, وہ سوال اس طرح کے پوز کرے کلاس روم کے اندر. جب سوالوں کے وہ فرض کریں اگر آپ نے سوال ڈال بھی دیے بکس کے اندر, جب اس کا جواب آئے گا بچے کی طرف سے تو میں نے اب اس کو سنب کرنا ہے اور کہنا ہے نہیں دس از ناٹ دا رائٹ آنسر, اور آپ نے یہ کہہ دیا لیکن بیٹا یہ ایسے نہیں, یہ ایسے ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ٹیچرز اس طرف لے جاتے ہیں باتوں کو اکثر, رائٹ رانگ بلیک وائٹ, اپنے خود ایک سوشل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں, ان کی سمجھ کیا ہے, ہمارے ٹیچرز اسی سسٹم سے کنڈیشن ہوئے نا, کہیں اور سے تو نہیں آئے. تو جب آپ انہی کتابوں کو پڑھ کے اور اسی سسٹم کے اندر سے بڑے ہو کر آپ انہی جگہوں پر آ کے ٹیچر بن گئے ہیں, تو پھر آپ ایک بائس کے ساتھ آ رہے ہیں, آپ ایک ورلڈ ویو کے ساتھ آ رہے ہیں. یہ بہت لمبا پروسیس ہے ٹیچر کا, وہ
ورلڈ ویو چینج کرنے کا اور اس کو اس طرف وہ کرٹیکل تھنکنگ کی طرف لانے کا, یہ اتنے آرام سے نہیں ہوتا ہمارے, اس پہ لوگ سالوں لگا دیتے ہیں کرنے میں. سو اٹس ناٹ ایز ایزی ایز دیٹ کہ ہم کلیم کریں کہ خواہش زیادہ ایمبیشیس خواہش ہے اس وقت, تھوڑی زیادہ ایمبیشیس خواہش ہے میرے خیال میں غلط خواہش نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کے لیے اب ہمیں جو کام کرنا ہے وہ ضروری ہے. اچھا ہماری اس کے بعد ٹیچر کے بعد نا اسیسمنٹ کی ایک بہت ضروری وہ چیز ہے. ہمارے ایگزامز, اور ابھی تک ہمارے ایگزامز چاہے وہ اسکول بیسڈ ہو چاہے وہ بورڈ کے ایگزامس ہو, وہ ٹیکسٹ بک بیسڈ ہوتے ہیں. وہ ٹیکسٹ بک اگر آپ نے یہ آپ ہمارے ملک میں 29 بورڈز ہیں, پبلک بورڈز, ٹھیک ہے, آل اکراس پاکستان, وہ ساری اپنی اپنی ٹیکسٹ بک کے مطابق ایگزام دیتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا, آپ نے پروفیشنل اسکولز میں سے بچوں کو سنا ہوگا میڈیکل کے آ جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر کہ یہ تو آؤٹ آف بک سوال آ گیا ہے, چھوڑ دیا کورس پہ میں نے, یہ تو آؤٹ آف نہیں, یہ تو آؤٹ یہ ان سین سوال ہے, یہ تو ہمیں ایسے نہیں پڑھایا گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یو نیور ٹیسٹ, وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ لرننگ آؤٹ کمس کو نہیں جج کر رہا, بیس نہیں ہے, وہ ٹیکسٹ کو کر رہا ٹیکسٹ ہے. بیس, ٹھیک ہے, یہ ایشو ابھی بھی رہے گا انلیس وی ریویمپ اور اسیسمنٹ. مجھے پتا ہے کہ اٹس ان دا ورکس اور وہ کرنا ہم چاہ رہے ہیں, لیکن ابھی ہم وہاں پہنچے نہیں ہیں. سو وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ ریئلی فاسٹ اینڈ ریئلی سیریسلی دس ایئر. تو اپنے ایگزامس کو, اپنی اسیسمنٹس کو بہتر کریں, اپنے ٹیچرس کو تیار کریں پھر ٹیچ کرنے کے لیے, تاکہ پھر بچے پاس بھی کریں وہ ایگزام. لیکن ابھی جو کریکولم ہے اس کے اوپر ایک اور اعتراض ہے کہ یہ اتنا زیادہ اس کا لوڈ ہے, یہ ہے اتنا بڑھا دیا ہے آپ لوگوں نے. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جن سکولز نے ایڈیشنل کتابیں اگر کرانی ہیں تو وہ اپنے حساب سے مینیج کر لیں. سو جو آپ کا بیس کریکولم ہے وہ اتنا زیادہ ہے, کیا بچے کی کیپیسٹی سے ہے مزید کہ بھئی وہ اور چیزیں بھی اس میں پڑھ سکے گی؟ دیکھیے, ایک پروفیسر لینڈ پرچیٹ ہیں جو ہارورڈ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں, آکسفورڈ میں بھی ہیں, وہ ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں. وہ صرف پاکستان کی نہیں, دنیا بھر کی کریکولم ریفارمز کے بارے میں ان کی ریسرچ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب نصاب بنتے ہیں نا تو ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک فیملی میں کرسمس ٹری سجایا جاتا ہے. ہر فیملی کا جو ممبر ہوتا ہے وہ جا کے اپنی پسند کی نا ڈیکوریشن اس پر لگاتا ہے. اینڈ پہ آپ کی اسٹیک ہولڈر ریپرزنٹیشن پوری ہو جاتی ہے, لیکن کرسمس ٹری پر اتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ نہ وہ کرسمس ٹری اچھا لگتا ہے اور نہ اس کا کچھ زیادہ فائدہ ہے. تو نصاب, انہوں نے یہ مثال وہ اکثر دیتے کہ نصاب اس طرح بنتے ہیں. پاکستان میں بھی پہلی دفعہ جب نصاب اس اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ 1.5-2 سال کی ہوئی تو یہی ہوا کہ جہاں پر ڈفرینس آف اوپینین آ رہا تھا سے سندھ کے لوگ, اور سندھ کے لوگ باقاعدہ پرائمری کا نصاب بنانے میں ان کی پوری شمولیت تھی. اب وہ اسٹیج پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ذرا اور سوچنا چاہتے ہیں اس بارے میں, وچ از کمپلیٹلی فیئر, لیکن ان کی شمولیت تھی. لیکن اب دیکھیں اگر سندھ والے اور بلوچستان آپس میں ڈس ایگری کر رہے ہیں تو کنسنسس بلڈنگ کے نام پہ سندھ والی لرننگ آؤٹ کم بھی ڈال دی گئی, بلوچستان والی بھی ڈال دی گئی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے اسٹیک ہولڈر کنسنسس سے سارا فیڈ بیک لے لیا ہے تو ایک ایکسپرٹس کی کمیٹی بیٹھے اور اس کو سارٹ کرے, اس آرڈر میں بھی سارٹ کرے کہ کس آرڈر میں فرام این ایجوکیشن پرسپیکٹو بنتا ہے, اور بہت ساری چیزوں کو سجیسٹڈ لرننگ آؤٹ کمز بنا دے, ریکوائرڈ لرننگ آؤٹ کمز کو کم رکھے تاکہ ایک بچے پر لوڈ بھی کم ہو. اور ابھی جو ایشو ہے نا وہ یہ کہ جن کے بچے اس سال اسکول جا رہے ہیں اور جن کو اس وقت انسرٹینٹی ہے, یہ پالیسی لیول جو آئی ایگری ٹائم لگے گا یا جو بھی اس میں ہوگا, وہ پیرنٹس کنفیوزڈ ہیں اس وقت. اس میں یوں کریں کہ وہ سنگل نیشنل کریکولم کے ڈاکیومنٹس میں جو لرننگ آؤٹ کمز دی ہوئی ہیں, اگر وہ ان لرننگ آؤٹ کمز کو کمبائن کر کے بھی وہ ٹیکسٹ بک کے چیپٹر اسکپ کریں بے شک, اور وہ ایک لرننگ آؤٹ کمز بیسڈ اگر اس سال پڑھائی کراتے ہیں, بے شک سب کچھ نہیں بھی اچیو کر پاتے, جیسے میں نے کہا لینگویج کا بھی ایشو ہوگا, کچھ نیا کانٹینٹ ہے, کچھ پہلے والا جو ہے وہ نہیں ہوگا, کچھ انہوں نے اپنا پڑھانا ہے, وہ ایک بیسٹ ایفرٹ دیں اس کو. That is the only requirement. Last question because then I have to wrap it up. یہ جو اوور آل مجموعی طور پہ کریکولم سے کچھ لوگوں کا یہ اعتراض بھی ہے کہ ہم کی بجائے پیچھے جاتے جا رہے ہیں. ہم نے جو اس میں کچھ نئی چیزیں دنیا کے ساتھ ہم آنگ ہونے کے لیے ڈالنی تھی وہ نہیں ڈال رہے, ریورس کہہ رہے ہیں. وہ تو کچھ چیزیں دیکھیں ہماری ہم نے پہلے بھی کور کر لی نا, کہ جیسے ہم نے کہا کہ عورتوں کی ریپرزنٹیشن, وہ ہم نے مائنورٹی وغیرہ کے ایشوز پہ ہم نہیں آ سکے, وہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے لوگوں کا کہ وہ ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی اور اس قسم کی کافی بچے کمپیٹ کر پائیں گے انٹرنیشنلی اگر انہوں نے, اور وہ کافی حد تک اس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ اب ہم آگے کیا کرتے ہیں. اگر ہم اس کو ریویژن ٹھیک کرتے ہیں یا ہم اگلا جو وہ مڈل کا یا سیکنڈری کا ہائر سیکنڈری کا کریکولم بناتے ہیں, ہماری اب بہت ساری چیزیں ابھی جو ہم نے کہا نا امپلیمنٹیشن, مریم کی وہ بات اس طرح سے ان پرنسپل ٹھیک ہے کہ بھائی آپ نے لرننگ آؤٹ کمس, the thing is that
It's not as simple as that. دیکھیں آج بھی اگر آپ دیکھیں نا, اگر آپ بھی آج دیکھیں نا, سندھ کے اندر اسکولز بند ہوئے ہیں, بہت سارے پرائیویٹ اسکولوں کو بند کرنے کا انہوں نے کہہ دیا ہے. اسلام آباد میں ایز وی اسپیک روز کی بیسس پہ کرونا کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اسکول بند ہو رہا ہے, ادھر ادھر بند ہو رہا ہے, بڑی انسرٹنٹی ہے. آخری بات جو میں کرنا چاہتی ہوں نا, کانٹینٹ اوور لوڈ از ڈیفینیٹلی دیئر. آئی تھنک وہ مریم کی بات ٹھیک ہے کہ لوگوں نے اس کے اندر سب نے اپنا فیڈ بیک دیا, ایک اور راؤنڈ آف ریویو بائی ایکسپرٹس ہونا چاہیے تھا. دیکھیں مجھے جو ایک اچھی چیز لگی ہے نا شفقت محمود صاحب کی بات میں, وہ یہ لگی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسٹرینتھنگ آف نیومریسی لٹریسی اس لیول کے اوپر جانا چاہیے تھا, کیونکہ دیٹ از ویئر ہمارا جو بچہ اس وقت ٹیسٹنگ آپ کو بتاتی ہے کہ 3rd گریڈ پہ جب آپ کے یہ لو انکم پبلک اسکولوں کے بچے نکلتے ہیں نا, تو وہ 3rd گریڈ پہ بیسکلی الٹریٹ ہوتے ہیں مریم, دے الٹریٹ. سو اف یو ڈونٹ فکس دوز پرابلمس, فرنز ایڈ کرنے چلے جی پرابلمس بہت زیادہ ہے, لیکن obvious بات یہ ہے کہ حکومت فیڈ بیک کو ایکسیپٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے. لیکن بہرحال پیرنٹس کے بہت جینوئن کنسرنز ہیں کہ بھائی اس سال جو ہمارے بچے اسکول جائیں گے, اسکول انتظامیہ بھی ابھی کنفیوزڈ ہے, پبلشرز, ٹیچرز, ٹریننگ, یہ سارا معاملہ جو ہے ابھی اگلے آنے والے چند ماہ میں ان کو کلیئرٹی چاہیے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے اس وقت پولیٹیکل ایسپیکٹ پہ بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پاکستان تحریک انصاف حکومت کے 3 سال مکمل ہو گئے ہیں. اوبویسلی جو حکومتی موقف ہے اس میں وہ اپنے تمام ان کامیابیوں, ان کارکردگیوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اپوزیشن نے ایک روایتی پوزیشن لینی ہوتی ہے جس میں وہ حکومت کی ناکامیوں کو اجاگر کرتے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں فہد حسین صاحب موجود ہیں, عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ براہ راست کراچی سے ہیں. ذرا ان دونوں سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کی جو ابھی تک کے 3 سال میں اہداف انہوں نے خود اپنے لیے سیٹ کیے تھے, اس حوالے سے کیسا پرفارم کیا, اور کیا جو کیپیسٹی تھی, کیپیبلٹی تھی, اس میں کوئی بہتری آ رہی ہے یا نہیں. میرا خیال ہے فہد صاحب آپ سے آغاز کرتے. 3 سال ہو گئے, اس میں خیر میں کووڈ کو تھوڑا سا فیکٹر کو ضرور بیچ میں مد نظر رکھوں گی, لیکن اوور آل پی ٹی آئی جو ہے سینس آف ڈائریکشن اب ٹھیک ہے ان کی. شروع میں تھوڑا ذرا کنفیوز تھے, کبھی کچھ کر لیتے تھے, کبھی تبدیلیاں, کبھی چینجز, اب سیٹ ہو گئے ہیں آ کے 3 سال بعد. اب دیکھیے مریم, میرا خیال ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب آپ یہ سوال کریں کہ جی سیٹ ہو گئے ہیں تو ہم کس چیز سے کمپیئر کر رہے ہیں, اسٹینڈرڈ کیا ہے, آئی تھنک وہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم ان کو کمپیئر کر رہے ہیں وہ اسٹینڈرڈ جو انہوں نے اپنے لیے سیٹ کیا تھا اور جو انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ہم یہ کریں گے, تو وہ اس کے تو قریب بھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم کمپیئر کر رہے ہیں ان پہلے 1.5 سال میں جب ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی, تو تب سے ظاہر بات ہے کچھ بہتری آئی ہے. تو بہت حد تک وہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ, لیکن اصل جو میرا خیال ہے ایشو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ووٹر ہے وہ انہیں کس وقت سے کمپیئر کریں. لیکن ووٹر کے لیے تو یہ ریفارمز اور احتساب کا ایجنڈا لے کر آئے تھے نا, سو ان دونوں انڈیکسز پہ تو پھر ووٹر کو یہ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیے پہلے احتساب پہ آ جائیں. احتساب میں آپٹکس ہماری سامنے ساری نظر آئی ہیں, پکڑ دھکڑ, جیل, فلانا, یہ وہ, لیکن اس کے اینڈ میں کوئی ہمارے پاس کوئی کنوکشن آئی ہو یا ہمارے پاس کو باقاعدہ طور پر جو کہا گیا تھا کہ جن پیسے واپس لے کے آئیں گے وہ پیسے واپس آئے ہوں, کوئی چیز ابھی تک نہیں ہے. آپٹکس پوری انہوں نے کریٹ کر دی ہیں. ریفارم میں جو سب سے بڑی چیز تھی, مین ریفارمز مجھے تو نظر نہیں آ رہے. پولیس ریفارم ہونا تھا, ہمارے سامنے وہاں پہ کہاں ہے. جو رول آف لاء کے اوپر بڑی ذکر ہوا تھا, ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. وہ ایجوکیشن کا ایسنسی آیا ہے, وہ ابھی آپ سیگمنٹ کر رہی تھی, ڈیبیٹ کر رہے تھے, اس میں بھی کافی کنٹروورسی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ احساس پروگرام ہے اور یہ ہیلتھ کارڈز ہیں, یہ 2-3 بڑے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے شروع کیے ہیں, لیکن جو ایک بڑا یہ ایجنڈا لے کے آئے تھے اس کو اگر سامنے رکھیں تو قریب نہیں ہے. عامر ضیاء صاحب, آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے سر 3 سال حکومت کو جو پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں اس پہ؟ ان کی ایک سیکنڈ عامر صاحب, آپ کی تھوڑی سی آواز فکس اگر ہو جائے, میرے خیال ہے بہت ڈسٹورٹڈ آواز آ رہی ہے. ہاں ہم ذرا عامر صاحب کی آواز جو ہے اس کو فکس کر لیتے. ٹھیک ہے, سو اس کا مطلب ہے کہ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کو اپوزیشن اس قدر منتشر, اس قدر کنفیوزڈ, اس قدر بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والی ملی ہے کہ ان کی تو فری فلوٹنگ رائڈ ہے ابھی تک کوئی. آپ دیکھیں نا کہ یہ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس نے اپنے لیے اتنا بڑا ایک ایجنڈا سیٹ کیا ہو اور اس ایجنڈا کو بیچا ہو اور اس کے بعد وہ بالکل ہی آتی اس کے پیر لڑکھڑانے شروع کر دیں, اور اب وہ پچھلے کچھ چند مہینوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سنبھال کر کہیں کہ جی ہماری کارکردگی بہتر ہو گئی ہے. ایسی گورنمنٹ کو سیاسی طور پر اگر پرابلم نہ ہو رہا ہو تو اس کا مسئلہ یہ کہ ان کے سامنے جو اپوزیشن ہے وہ فارغ ہے. خوش قسمتی ہے نا, خوش قسمتی, سو لکی. ان کا کنٹراسٹ جو ہے دیکھیں نا, دو طرف کنٹراسٹ, ایک طرف ان کا کنٹراسٹ ہو رہا ہے اپنی نالائکی سے,
اور ایک طرف کانٹراسٹ ہو رہا ہے ایک نلائق اپوزیشن سے. سو دونوں طرف سے ان کو ایڈوانٹیج ہو رہا ہے, اور انہیں غلطیاں کھل کے کرنے کا مارجن جو ہے جس پہ کوئی ان کی خاص طور پہ انہیں کوئی کیا کہتے ہیں اپوزیشن کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑ رہا, تو وہ جو غلطیاں بھی ہیں ان کو کیشن بھی نہیں کر پائی اپوزیشن. مطلب بالکل صحیح ہے. میں نے اس کو شروع میں نا ایک ایگزامپل دی تھی کہ یہ شروع کے 6 مہینے میں کہ یہ ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کرکٹ ٹیم ہے جو بیٹنگ کر رہی ہے اور سارے فیلڈر ان کے اپنے ہیں اور امپائر بھی ان کا اپنا ہے, اور پھر بھی ان سے چوکا نہیں لگ رہا. اب کیا ہوا ہے کہ اب اپنے فیلڈر رکھ کر اور اپنا امپائر رکھ کر ان سے کبھی کبھار ایک باؤنڈری لگ رہی ہے تو ہم تالیاں بجا رہے ہیں. یہ چلے اس کو امپروومنٹ ہی تھوڑی سی ہم سمجھیں گے. عامر ضیاء صاحب, اب آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ پاکستان تحریک آپ کی آواز آ رہی ہے ہماری, اب آپ سن پا رہی ہیں؟ اب آپ کی بھی آواز ہمیں بہت کلیئر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال, ذرا اس پہ تبصرہ. ماریہ فہد نے بڑی اچھی روشنی ڈالی. میں کہوں گا معیشت کے محاذ پہ جتنی دیگرگوں حالت میں معیشت ملی تھی اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واحد فیلڈ ہے کہ جہاں پر تھوڑا سا انہوں نے پرفارم کیا ہے. یہ نہیں کہ تمام دکھ دور ہو گئے, لیکن پھر بھی اگر آپ آج صورتحال دیکھیں کہ جب پاکستان بالکل ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا تھا, بہت زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا اور زیادہ مسائل تھے, تو آج اس کے مقابلے میں بہتر ہیں. لیکن ان کی جو دیگر 2 ایجنڈاز ہیں, ایک اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ احتساب, جس کا میرے خیال میں کارنر سٹون تھا ان کی سیاست کا, تو وہاں پر ان کی پرفارمنس جو ہے ہماری صاحبہ, وہ آپ جیسے کہ فہد نے بالکل کہا کہ آپٹکس تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایک کنوکشن نہیں ہوئی. اور جو ایک بڑی کنوکشن ان کے اقتدار میں آنے سے پہلے ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی, وہ بڑی مچھلی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم جو چیز سب سے زیادہ ہارن کر رہی ہوگی وہ یہی کہ جناب احتساب کے معاملے پر تمام تر دعووں اور وعدوں کے باوجود ان کی جو کارکردگی ہے حکومت کی بہت ہی کمزور رہی ہے. نیب کو بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا, لیکن ہمارا پروسیکیوشن, ہمارا انویسٹیگیشن کا سسٹم اتنا ویک ہے, وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا اتنا مشکل ہے کہ کسی کی کنوکشن نہیں ہوتی, اور یہ خیال تقویت پکڑ رہا ہے کہ آپ کسی بڑی مچھلی کو سزا نہیں دلوا سکتے. دوسرا ایک بہت بڑا ایجنڈا تھا ریفارمز کا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی آئے گی تو اس کے بعد اصلاحات ہوں گی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کلیدی اصلاحات نہیں ہوئی. یعنی کہ جو بڑے ہمارے نقصان میں چلنے والے ریاستی ادارے تھے وہ سب کے سب ویسے ہی کھڑے. پاکستان ریلوے سے لے کر آپ کی آئی اے کی بات کریں, آپ اور اس طرح کے جو بلیڈ کریں, اسٹیل مل کی بات کریں, کچھ ہوا نہیں وہاں پر. تو وہاں پر اسی طرح بلیڈنگ ہو رہی ہے. وہ ریفارمز جن کو تعلیم کے میدان میں آنے تھے اس پہ کچھ 2-4 قدم چلے, لیکن اس پہ تنازع زیادہ بڑا ہو گیا ہے. اسی طرح عدلیہ عدالتی نظام پہ وہ جو وعدہ تھا کہ انصاف ملے گا, لوگوں کو سستا انصاف ملے گا, فوری انصاف ملے گا, وہاں پر کچھ نہیں ہوا. انرجی سیکٹر ریفارم وہ بھی تک جو ہے نہیں ہو پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک ملا. لیکن عامر صاحب, جو سخت فیصلے ہونے ہوتے ہیں, انپاپولر فیصلے اگر آپ نے کرنے ہیں تو وہ آپ تو شروع کے 1.5-2 سال میں وہ کر گزرتے ہیں. تیسرے سال کے بعد تو پھر اب آپ کے الیکشن موڈ کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. تو اب بھی کوئی سخت ٹھوس فیصلے کرنے کے, ریفارمز ریلیٹڈ, احتساب ریلیٹڈ آپ کا خیال ہے پی ٹی آئی کے پاس وہ پوٹینشیل اس وقت ہے, وہ پولیٹیکل کیپٹل ہے؟ یہ آپ کے, میں سمجھتا ہوں کہ سوال میں ہی جواب ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل جو ہے کہ جب آپ کے اگلے یہ جو 2 سال ہیں بڑے کروشل ہیں, اس میں ان کو اپنا گیم امپروو نہیں کرنا بلکہ جو کچھ کیا ہے اس کے حساب سے ڈیلیور کرنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ معاشی محاذ پر یہ جو لوگ ہر وقت ہمارا میڈیا کہتا رہتا ہے اور لوگ عوام کو امید ہے وہ ریلیف دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اتنی بڑی ہماری کٹی ہو گئی ہے نیشنل ٹریجر کی کہ یہ کوئی بہت بڑا ایک لوگوں کو ریلیف دے سکیں. گو کہ اسات پروگرام نے یقیناً جو ہے ان کو ان کے لیے گڈ ول پیدا کی ہے, اس طرح کی جو دیگر 2-4 سوشل اس کے پروگرامز ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پھر اس پہ سب فیصلے کرنے کا جو ہماری اس وقت ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک کینڈیڈ قسم کا میڈیا ہے. اور آپ یہ دیکھتی ہیں کہ جب نہ صرف میڈیا ہے بلکہ اپوزیشن جو ہے وہ ہر ایشو کو کیپٹلائز کر رہی ہے. تو ایسے میں ریفارمز کا ایجنڈا جو ہے اس کو اس پر عمل درآمد کرانا بہت ایک مشکل ہے. اور اس کو چونکہ صورتحال اتنی پولیٹیکلی پولرائزڈ بھی ہے. لیکن فہد صاحب, اب الیکشن ہے, پی ٹی آئی نے یہ جو 2 اہم ایشوز تھے جن کے اوپر وہ ووٹ لے کے آئے تھے, اس کے اوپر ابھی تک ڈیلیور نہیں کر پائے. اب اگلے الیکشن سے پہلے کیا یہ ایسا کریں گے یا کرنا چاہیے ہے, کیونکہ یہ ہیز دس شپ سیلڈ, اور کچھ نیا اب ان کو اگلے الیکشن کے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا؟ دیکھیے مجھے جو نظر آ رہا ہے نا وہ 2 چیزیں ہوں گی. پہلی چیز تو یہ کہ یہ جو احتساب کی آپٹکس ہیں ان کو اور بڑھایا جائے گا.
اچھا اور تیز کیا جائے گا, اور الیکشن قریب میرے خیال بلا لیا ہے شہباز صاحب کو, بالکل یہ دیکھیں شروع ہو گیا کام, جی بالکل. تو یہ میرے خیال میں ان کا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ الیکشن کے قریب جو ہے نا, یہ جتنے ان کے جو اپوزیشن کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو اندر ہونا چاہیے ون وے اور دی ادر. تو ایک تو کیونکہ اس کی بنیاد پہ پھر یہ اپنے نیریٹو کو ٹربو چارج کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ ریفارم کو بھول جائیں. ریفارم کا وقت جس طرح آپ نے کہا کہ اس کے لیے پولیٹیکل کیپٹل ختم ہو گیا, اب ایکچولی اس کو الٹا کام ہے, اب انہوں نے جو ہے وہ پیسہ پھینکنا ہے اور ریلیفز دینے ہیں, انسینٹیوز دینے ہیں. تو ابھی یہ جو کامیاب پاکستان پروگرام اور دیگر یہ ٹریلین روپیز کا یہ جو ایک سبسڈی آنے والی ہے, اس میں لونز دیے جائیں گے, اس میں پیسہ پھینکا جائے گا, اس میں ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ خرچ کرے گی. لیکن ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ بھی تو ہے نا, اگر آپ کسی کو بزنس کے لیے پیسے دے رہے ہیں, وہ ہیومن ریسورس کے اوپر نہیں آپ انویسٹ کر رہے ہوتے؟ دیکھیے وہ بالکل کر رہے ہیں, لیکن وہ جب آپ کسی کو اس طرح کے پیسے دیتے ہیں تو اس کا جو ایک ہوتا ہے کہ کتنے عرصے میں اس کے ڈیویڈنڈز آئیں گے, وہ تو ایک سال میں تو نہیں آتا, وہ تو ایک لانگ ٹرم پلان ہے. ابھی تو الیکشن ہے 2 سال میں, تو اگر 2 سال میں انہوں نے ووٹروں کو اتنے پیسے دے دیے کہ ایک آپ کو ایک فیلنگ ملے گی کہ جی ایک دم خوشحالی سی آ گئی ہے, تو وہ میرے خیال میں اب یو کین سے کہ دے گون ٹرائی اینڈ بائی دی الیکشن. تو ایک تو وہ ہوگا, دوسرا یہ آپٹکس ہوں گے, ان دو کو لے کے الیکشن میں جائیں. ٹھیک ہے, لیکن اپوزیشن کا کیا پلان ہے عامر ضیاء صاحب؟ کیونکہ پی ایم ایل این تو ابھی تک اپنی ڈائریکشن طے نہیں کر پائی, جس کا فائدہ آبویسلی تحریک انصاف ہر صورت اٹھانے کی کوشش کرے گی, اور پیپلز پارٹی بھی اس وقت ذرا جسے کہتے ہیں سٹنگ آن دا فینس والی ان کی صورتحال ہے, وہ بھی بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لے کے چلیں اگلے 1.5 سال کی اپنی اسٹریٹجی کو. یہ حکومت کے پاس میں سمجھتا ہوں ایک گروپ کا پتہ ہے, یا جو ان کے حق میں بات جاتی ہے وہ یہ اپوزیشن کا, جتنا ایک تو اپوزیشن جو ہے آپ کی اس طرح کی اپوزیشن نہیں ہے کہ جو اخلاقی طور پہ اور جو عوام کے نظروں کے اندر, اکثریتی عوام کی نظروں کے اندر جو ہے وہ ابو دا بورڈ ہو. کیونکہ ہماری حزب اختلاف کی جو کلیدی سیاستدان ہیں وہ خود بہت زیادہ متنازع ہیں, ان کی ذات سے بڑے بڑے اسکینڈل جڑے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو یہ ایڈوانٹیج رہے گا پی ٹی آئی کو, اور جیسے کہ فاضل نے کہا کہ اس کو وہ کیپٹلائز بھی کریں گے اکاؤنٹیبلٹی کی صورت میں. خود جو حزب اختلاف میں آپ دیکھیں کہ نون لیگ جو سب سے بڑی جماعت ہے حزب اختلاف کی, اس کے اندر بھی جو ہے سندھ کا تعین نہیں ہو پا رہا. اس میں بھی یہ خبریں کیا مطلب ہے, عام ان کے آپ بیک گراؤنڈ انٹرویوز کریں ان کے کلیدی رہنماؤں سے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سوچ کا, حکمت عملی کا بہت زیادہ فرق ہے دونوں بھائیوں کے اندر. اور ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ وہ تو واضح ٹی وی پہ بھی ابھر کے آ گیا, اب تو وہ لڑائی ٹی وی پہ آ گئی ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا کرتی تھی. جی جی جی, اور وہ جو بہت سارے لوگ جس طرح مریم نواز پہ جان چھڑکتے ہیں, اسی طرح ان کی کہتے ہیں مخالفت بھی بہت ہے پارٹی کے رینک اینڈ فائل کے اندر, کم از کم ایک سینئر سطح کے اوپر. اور ہمارے یہاں یاد رکھیں کہ سیاست الیکٹیبلز کی ہوتی ہے, تو الیکٹیبل جس کہتے ہیں ہوا کا رخ جس طرف ہوگا اس طرح سے فیصلہ کریں گے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, اس میں ہمارے بہت سارے عناصر جو ہے بشمول بہت سارے صحافی بڑی امیدیں رکھتے ہیں, اس کو ایک لبرل فیس, پروگریسو فیس سمجھتے ہیں پاکستان کی سیاست کا. لیکن خود جو انہوں نے اب تک سندھ میں اپنی کارکردگی دکھائی ہے 13 برس میں, تو ایسی نہیں کہ وہ ہم ٹھوک کر سینہ ٹھونک کر سامنے آ جائیں کہ جی اب ہم ہر چیز بدل دیں گے. گو کہ آپٹکس کے لیے وہ بھی کچھ کر رہے ہیں کہ مرتضی وہاب کو انہوں نے کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لایا, بٹ ٹو لٹل ٹو لیٹ والی بات ہے. تو پیپلز پارٹی کے پاس بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو ہے بلاول صاحب کو ایک بڑا طویل مسافت طے کرنی ہے کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی بنا سکیں. اگلے آنے والے 1.5 سال تحریک انصاف کے لیے کوئی بڑا سیاسی چیلنج تو نہیں دیکھ رہے؟ گورننس کے جو ایشوز ہیں وہ تو انہوں نے اپنے لیے خود ہی کھڑے کیے ہیں اور ان کو خود ہی دور کرنا ہے. آئی تھنک سب سے بڑی اپوزیشن پی ٹی آئی خود ہی ہے, لیکن باقی جو بھی جو لیجیٹیمیٹ اپوزیشن پارٹیز ہے اس سے تو کوئی نہیں ان کو چیلنج نا پولیٹیکلی اگلے 1.5 سال میں. یہ ہماری مجھ سے پوچھیے, میں یہی سمجھتا ہوں کہ کمزور اپوزیشن ہے, متنازع اپوزیشن ہے, اور وہ سیاسی جماعتیں جن کو 12 آزمایا ہوا ہے, مطلب ٹائٹ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ ہیں یہ لوگ بھی. تو یقیناً پاکستان کے بہت سارے عوام جو کہ بڑا فیڈ اپ ہیں اس پورے نظام سے, اور سمجھتے ہیں کہ جی وہی آزمائے ہوئے لوگ بار بار آتے ہیں, تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ابھی بھی میرے خیال میں پی ٹی آئی کو عمران خان کی ذات کی وجہ سے وہ ایک ایج حاصل ہے. اور یہ واحد جماعت ہے کہ جو چاروں صوبوں کے اندر کسی لسانیت کی بنیاد پہ نہیں ہے, کسی اور وجہ سے نہیں, اس کی جڑیں ہیں. جو ایک زمانے میں اعزاز پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا کرتا تھا وہ آج پی ٹی آئی کے پاس ہے. پیپلز پارٹی سندھ تک کنفائن ہو گئی ہے, پنجاب کی پارٹی آج بھی نون لیگ ہے, باہر نکل کے ان کی کوئی بہت زیادہ روٹس نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے صرف ہزاروال علاقے میں ہے. اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایک نیشنل لیول کی جماعت ہے, اور کوئی ان کو کسی لسانی سیاست سے ایسوسیٹ نہیں کرتا, جو میرے پاس بڑی بات ہے. لیکن پنجاب میں ایک ترین گروپ فیکٹر بھی ہے, پھر آبویسلی جو الیکٹیبلز ہیں الیکشن کے پاس آ کے وہ بھی اپنے جسے کہتے ہیں پرپرزے نکالیں گے. سو پنجاب میں کیا پی ٹی آئی کے لیے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ ان کو بڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی 1.5 سال میں یہاں پہ ٹو
میرے خیال میں وہ جو پنجاب السر جن کا ہے وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دے گا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی تو یہ کہ ان کی اپنی کارکردگی, ان کی گورننس وہاں پہ ہمارے سامنے ہے, جس طریقے سے وہ مینج ہوا ہے ابھی بھی ہو رہا ہے, آئے دن جو ہے وہاں پہ لوگ تبدیل ہو رہے ہیں, کوئی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی. تو ایک تو وہ ایشو ہے. دوسرا یہ کہ PMLN جو ہے اس کی روٹس پنجاب میں کمزور نہیں ہوئی جس طرح یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ٹوٹے گی فلان, تو وہ نہیں ہوا. تو آئی تھنک وہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر رہے گا, ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں. اور تیسرا فیکٹر جو آپ نے ذکر کیا وہ ایک میرے خیال میں یہ شیپ ہو رہا ہے. جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے, انڈیپینڈنٹس ہیں, PMLQ ہے اور ناراض پارٹی ہے. اگر PMLN کے مسائل حل نہیں ہوتے تو این ممکن ہے وہاں سے کچھ لوگ نکلے, تو ایک الگ سے ایک باڈی بھی شیپ ہو سکتی ہے. تو پنجاب میرے خیال میں بہت مشکل ہوگا PTI کے لیے, they can't take it for granted. لیکن ان کی امبیشنز تو سندھ کے بھی ہیں عامر ضیاء صاحب. وہ تو پرائم منسٹر صاحب ابھی بزی بہت ہیں, ورنہ وہ کراچی سندھ کے دورے کرنے, جلسے کرنے کے بارے میں کافی ان کی ایک اسٹریٹجی تھی. تو PTI تو سندھ کے اندر قدم جمانے کے بارے میں سوچ رہی ہے وہاں پہ ہے مارجن, آپ کا خیال ہے, یا پیپلز پارٹی بڑی وہاں پہ تگڑی کھڑی ہے؟ یہ 2 باتیں کہ جو اگر آپ اربن سندھ, شہری سندھ کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے PTI نے 2013 کے الیکشن میں بھی بڑا اچھا اپنا ان کا وہ رہا تھا. اس وقت MQM بھی متحد تھی, لیکن اس کے باوجود ان کی اچھی کارکردگی تھی, امپریسو تھی. 2018 میں تو یہ اربن پارٹی کے طور پر ابھرے, لیکن اس چیز کو کیپٹلائز نہیں کر سکے تنظیم سازی کے لیے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ جی کراچی کے مسائل کو اگر کسی نے حل کرنا ہے تو وہ حکومت سندھ نے کرنا ہے, اختیارات اس کے پاس ہیں. لیکن ظاہر ہے کیونکہ الیکٹیبلز سارے یہاں کے ہیں, PTI کے ہیں بہت سارے, تو لوگ تنقید کا جو ہے نشانہ ان کو بھی بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اربن سندھ اس وقت جو ہے بڑا وائلیٹائل ہے, اوپن ہے اس وقت. MQM ڈسرے میں ہے, MQM میں بہت زیادہ آپ کو ایک کنفیوژن نظر آتا ہے, گھروں میں تقسیم ہوئی ہے. پیپلز پارٹی کوشش کری گراؤنڈ کو, سر وہاں تو PMLN کی بھی خواہشات ہے اربن سندھ, کراچی وغیرہ میں PMLN بھی قدم جمع. نون لیگ کے بھی 2-3 مطلب ایسی شکستیں ہیں کہ جہاں پر وہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے, اور PTI بھی یقیناً کوشش کرے گی. اچھا رہ گیا دیہی سندھ. اب دیہی سندھ کی پوری سیاست جو ہے وہ الیکٹیبلز کی ہے, اور آصف علی زرداری صاحب جو آپ تنقید کریں یا تعریف کریں, یہ بات ماننی پڑے گی کہ انہوں نے جتنے الیکٹیبلز تھے جو پیپلز پارٹی کے روایتی طور پہ بہت سارے لوگ خلاف بھی تھے, انہیں بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے, کر لیا. تو یہ ایک بڑا ایک وہ ہوگا کہ کس طرح ڈینٹ ڈالتے ہیں ارباب رحیم صاحب کو لے کر آئے PTI کے اندر. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے علاقے سے نکل کے, اپنے علاقے میں بھی ان کا اثر و نفوذ بہت محدود ہے, لیکن اگر وہ جا کے بڑے جاگیرداروں کو اپنے ساتھ ملا سکے, لوگوں کو ملا سکے, میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا. ارباب رحیم سے وہ جو توقعات باندھی ہیں عمران خان صاحب نے, وہ مجھے پورا ہونے کی امید نہیں ہے. جی بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. فہد حسین صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ کارکردگی اور اگلے الیکشن سے پہلے کی جو اسٹریٹجی ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے, کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا افغانستان کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. افغان آرمی کے حوالے سے سارے تجزیے, سارے تخمینے, ساری پریڈکشنز جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں, چاہے وہ امریکہ کی ہوں, چاہے وہ بھارت کی ہوں, یا دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس کی. آغاز کرتے ہیں جی ڈوول صاحب جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے انڈیا کے. 2013 میں ان کا ایک بیان تھا جو اب سامنے آ رہا ہے, جہاں پہ وہ افغان فوج کی کیپیبلٹی کو کیسے بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں, اور ان کے اس حوالے سے جو اندازے تھے سننے سے تعلق رکھتے ہیں. Last 12 months I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view that this army will be able to hold back, irrespective of the fact what is their weapons, what is their training level, what is this thing. They say there is a mismatch between the officers level and the cadres, and once the ethnic loyalties come up, once there's the transition of power, and again this will get probably, to create a national army is a time-consuming process. It does not happen overnight, but I don't believe them, as I have never believed in the Pakistanis. اجیت دوول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جرنیل ہمیں کہتے رہے ہیں کہ افغان فوج راتوں رات قومی فوج نہیں بن سکتی, اور ان کے جو جرنیلوں اور نچلی سطح پہ جو سپاہی ہے اس کی سوچ میں بڑا فرق ہے. لیکن میں نہیں مانتا اس بات کو. کچھ عرصے پہلے جب یہ کابل میں ٹیک اوور ہوا ہے طالبان کا, اس سے 2 ہفتے پہلے تقریباً یا 3 ہفتے پہلے صدر بائیڈن سے بھی یہی سوال پوچھا گیا افغان فوج کی کیپیبلٹی کے حوالے سے. تو اس وقت دنیا کی موسٹ ٹرینڈ انٹیلیجنس ایجنسی کی بریفنگ کے بعد امریکی صدر نے کیا کہا, دیکھیے.
Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. जो ब्रीफिंग इन लोगों को नहीं दे पाई इनकी अपनी एजेंसियां, वो कुछ ये थी कि जो अफगान आर्मी है, ये बीबीसी की न्यूज़ हम आपको कोट करके बता रहे हैं, अफगान हुकूमत और फौज की अपनी कमजोरियां थी जिसकी वजह से तालिबान की हुकूमत जो है वो बहुत जल्दी बनने में वहाँ पे कामयाब होगी। ख़ास तौर पे जो अफगान आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट की बात थी, उस हवाले से अगर हम आपको बताएं तो 3 लाख से ज़्यादा अहलकार ऑन पेपर थे, लेकिन हम देख रहे हैं कि वहाँ पर जो जर्नैल थे, वो बदउनवान कमांडर्स थे, वो सिपाहियों की तनख्वाहें भी वसूल कर रहे थे, और ऐसे लोगों की जो कभी हकीकत में वहाँ पे फोर्सेस में भर्ती ही नहीं किए गए थे। खुद अफगान फौज को कभी कभी ये हकीकी तौर पर मालूम ही नहीं रहा कि उनके पास कितने सिपाही थे। तो ये सूरत हाल थी जी अफगानिस्तान की फोर्स के, जिसके बारे में अमेरिका भी लाइल्म था, भारत भी लाइल्म था, और ये खुद जवाब तलबी उनको अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसी से करनी चाहिए। प्रोग्राम का खत्म हो गया, फीडबैक देना मत भूलिएगा, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।